ऑफिशियल स्टोरीज के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। शाम होने को थी। अम्मी मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई थी। खाला की नौकरानी ने मेरे लिए एक अलग बेड खाला के कमरे में ही लगवा दिया था। मेरे घर वाले दरअसल मुझे छोड़कर खुद शादी पर चले गए थे। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। उनका शोहर अक्सर दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया होता, कभी महीने या 15 दिन बाद वापस आता। मुझे देखते ही खाला खुशी से खिल उठी, गले से लगाकर प्यार करने लगी और वहां जाते ही मेरा रवैया बदल गया। शाम होने को थी। मैंने खाना खाया। साथ ही खाला ने मेरे लिए अपनी नौकरानी से कहकर अपने ही कमरे में एक बेड लगवाकर उस पर बिस्तर सेट करवा दिया। मुझे उस वक्त जरा सी हैरत हुई थी क्योंकि जब कमरे में एक डबल बेड मौजूद था तो मेरे लिए अलग बेड लगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर, मैंने इस चीज को सरसरी सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैं इस बड़े घर में आकर काफी खुश थी, लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खाला के बेड पर कोई आवाज आ रही है। मैं एकदम डर गई, सहम कर चादर मुंह पर डाल ली, लेकिन ये आवाज बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है। मेरे दिल की धड़कनें जरा देर को तेज हो गई थी। कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने फौरन खाला को आवाज लगाई, खाला मुझे लग रहा है कमरे में कोई है। खाला ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी, कमरे में कौन हो सकता है, बस हम दोनों ही तो हैं। खाला की बात पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने दोबारा कहा, खाला लाइट चला दें। तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन जब मैंने इन्हें कहा कि मैं आकर आपके पास सो जाऊं, तब खाला की आवाज में एकदम गुस्सा आया। बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपने बिस्तर में सोई रहो, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुलाती। मैं सहम कर अपनी चादर में सो गई, कलमा पढ़कर आंखें मूंद ली। वो तो रात अल्लाह अल्लाह करके गुजर गई थी, लेकिन खाला की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। अगला सारा दिन खामोशी से गुजर गया, लेकिन खाला का रवैया रात होते ही मेरे साथ बदल गया। शायद उन्हें मेरा आना पसंद नहीं आया था, या फिर मैंने उनकी जिंदगी में खलल पैदा कर दिया था। दरअसल मैं बचपन से ही तेज मिजाज की मालिक थी। जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियों से खेला करती हैं, मैं उस उम्र में गुड़ियों को तोड़ देती थी। घर में सबके साथ लड़ती रहती थी। सब मेरी वजह से परेशान होते रहते थे। अपनी माँ तक का लिहाज नहीं करती थी। खाला के मिजाज की वजह से चुप थी। खाला एक तो अमीर भी थी, मेरे लिए अक्सर तोहफे तहाइफ लाया करती थी, इसलिए मुझे इनके बड़े घर में रहने पर कोई एतराज नहीं था। अम्मा अब्बा तो मुझे खुद यहाँ पर छोड़कर गए थे, लेकिन अब खाला के घर उन वाकयात से मैं परेशान हो गई थी। रात के वक्त मैं जैसे ही सोई, मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी तो शुरू से ही नींद कच्ची थी, अब तो मैं भी पराए घर में थी। फौरन से मेरी आंख खुल गई। खाला कमरे से निकल चुकी थी। मैं बिजली की सी फुर्ती से अपने बिस्तर से उठी और उनकी जानिब लिपकी। वो अपने घर के पिछली जानिब मौजूद स्टोर में जा चुकी थी और दरवाजे के ताक बंद कर दिए थे। अब मेरे सारे शक व शुबहात हकीकत में बदल गए। मैं तेजी से स्टोर के दरवाजे के पास गई। मैंने अंदर से खाला की अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। मेरे दिल को एक धड़का सा लगा। ये कैसी औरत है जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में इस किस्म की हरकतें करती है। मुझे ये आवाजें वाजिया सुनाई तो नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही है। आखिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद के मंजर ने मुझे अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर दिया। मैं बेचैनी का शिकार हो गई थी। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, खाला आप ये क्या कर रही हैं, वो भी रात के इस पहर। खाला ने मेरी जानिब चूम कर देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। फौरन मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए बेटा, इस बारे में किसी को ना बताना, अपने खालू को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गई कि खाला ऐसी बातें क्यों कर रही है। तब उन्होंने कहा, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस्मत ने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, तुम्हारी आंखें भी आंसुओं से भर जाएंगी। ये सब बस मैं अपने बच्चे की खातिर कर रही हूँ। मुझे औलाद चाहिए। औलाद की कमी मुझे बहुत महसूस होती है।
ان کی یہ بات سن کر میں چونکی۔ تب انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں شروع سے ہی بے حد حسین تھی، شادی کے برسوں تک میں ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے خالو سے میری پسند کی شادی ہوئی، بڑا گھر تھا، ان کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی، سو ہماری شادی بآسانی ہوگی۔ لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے ماں بننے کا شرف بخشا، مگر حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور بولی، تسلیم، تم بچہ پیدا کر کے اپنے گلے میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تم تو ابھی بہت خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے مستقبل میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، تم اس طرح بچے کے جمیلے میں پڑ کر اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کرو اور میں تمہیں ایک ڈائریکٹر سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ شروع سے میرا تو خواب یہی تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، یہ عورت میری جاننے والی تھی، بے اعتباری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں نے اسی وقت کچھ قیمتی زیور اٹھائے اور سکینہ کے ساتھ چلی گئی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان ساری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا لی۔ پھر سکینہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی۔ زیور وغیرہ تو میں نے پہلے ہی اسے امانت کے طور پر دے دیے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کافی دیر تک پیدل فاصلہ طے کر کے ہم ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے چہرے کے سارے رنگ ایک ایک کر کے اڑ گئے۔ لڑکیوں کے چہرے میک اپ سے اٹے ہوئے، نیم برہنہ لباس میں رقص کرتی لڑکیاں اور ان کے ارد گرد جھومتے مرد۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے فوراً سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسین محل ہے۔ یہاں حسن کی برمار ہے، یہاں روز کسی نہ کسی حسینہ کی بولی لگتی ہے۔ میں نے سکینہ سے کہا، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئی ہو؟ تم نے تو کہا تھا ہم کسی ڈائریکٹر سے ملنے جا رہے ہیں۔ تب سکینہ نے ایک مسکراہٹ نگاہ مجھ پر ڈالی اور بولی، یہاں تو ہر روز کئی ڈائریکٹرز آتے ہیں، دیکھنا کوئی نہ کوئی تمہیں بھی پسند کر کے لے ہی جائے گا۔ ویسے بھی یہ بڑی اداکارائیں انہی جگہوں سے اٹھ کر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا جی چاہا کہ اس عورت کا منہ توڑ دوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ایک اور عمر سیدھا چھم چھم کرتے لباس میں عورت میرے سامنے آئی اور میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر بولی، واہ سکینہ، بڑا خوبصورت پیس لائی ہے۔ اس بار ان کی باتوں سے مجھے غلاظت محسوس ہونے لگی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میری سانسیں بری طرح سے اکھڑ چکی تھی اور رو رو کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، میں کس طرح تکلیف برداشت کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ اسی رات بس والے کی منت سماجت کر کے میں اپنے شہر آ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میرا شوہر میری حالت کی پرواہ کیے بغیر ہی مجھ پر برس پڑا، مجھے ایسے ایسے الفاظ سے پکارا کہ کوئی عورت سنے تو ڈوب کر مر جائے، لیکن مجھ جیسے کالی نصیبوں والیوں کو موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ اب زندگی سے بہت بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ مزید کچھ چھپا کر مزید گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مہینوں گھر سے باہر رہتا۔ اور اب جب تم نے مجھے اس کمرے میں دیکھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو ہمارے گھر ایک بلی آ کر رہنے لگی۔ اس نے 3 بچے دیے تھے، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بلی اس کے 2 بچے مر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، ہمیشہ میرے کمرے میں ہوتا ہے، لیکن تم آئی ہو تو میں نے اسے یہاں چھپا دیا۔ تمہارے خالو آتے ہیں تب بھی اسے یہاں چھپا دیتی ہوں تاکہ وہ اسے نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ جیسے میری روح کا رشتہ ہے، میں اپنے ہر دکھ سکھ
اس بچے کے ساتھ بانٹتی ہوں، اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے اس طرح پیار کرتے دیکھ لیا تو مجھے پاگل سمجھیں گے۔ خالہ کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھی کئی بار نم ہوئی تھی۔ اس روز میرا سارا غصہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خالہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ میں نے خالہ کو دلاسا دینا چاہا تو بولی، نبیلہ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، اگر تم مجھے بچہ دے دو تو میرا شوہر پھر سے میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو کر خالہ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بولی، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ تب وہ ایک دم بکھلائے ہوئے انداز میں بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کروا دوں گی، پھر جب بچہ پیدا ہوگا تب تمہاری طلاق ہو جائے گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو تمہیں اپنی آدھی جائیداد دے دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب انکار کی کوئی وجہ نہیں رہتی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں سے کیسے چھپایا جائے گا۔ خالہ نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا۔ ماں کو فون کیا اور کہا، میرے گھر کے قریب ایک اچھا سکول کھلا ہے، یہاں سلائی کڑھائی اور کھانا پکانے کے کورس کروائے جاتے ہیں۔ 1 سال کی پڑھائی سے نبیلہ سارے گھر کے ہنر سیکھ جائے گی۔ اس کا وہاں داخلہ کروا رہی ہوں، اس لیے اب یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ خالہ تسلیم اماں کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس نے اماں سے زیادہ اصرار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی۔ اس کے بعد جیسے ہی اگلے ہفتے خالو گھر آئے، نہ جانے خالہ نے انہیں کیسے منایا کہ اسے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ بڑی خاموشی سے ہمارا نکاح کر دیا گیا۔ اب ہر رات میری خالہ میرے خالو کو، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی۔ عادل ایک نیک اور شریف انسان تھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ میرا جگرالو پن اور لڑک پن ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے پہلے ہی مہینے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ 9 مہینے جیسے ہوا کہ جھونکے کی طرح گزرے تھے۔ عادل ہر وقت مجھ پر جان نثار کرنے پر تیار رہتا۔ خالہ بھی میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ مجھے اپنے ہونے والے بچے سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ کیسے دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ نے مجھے چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا، میری آنکھیں آنسو سے بھر آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی خالہ نے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے وہ لمحہ جب وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر خالہ کی اس بچے سے محبت دیکھ کر میں نے اسے خالہ کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ کس قدر اذیت سے گزر رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا بچہ انہیں سونپ دیا۔ چند دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن میرا دل تو جیسے کہیں رہ گیا تھا۔ اپنی ماں کو 1 سال دیکھنے کے بعد میرے اندر ممتا کی قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میری عادتیں بدل گئی تھی۔ غصہ اور لڑنا جھگڑنا ختم ہو گیا تھا، خاموشی کے سائے میں چھپ گیا تھا۔ اکثر کمرے میں بند نماز یا قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی یا پھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ عادل کی یادیں مجھے ہر وقت ستاتی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ ویسے بھی اس انسان سے ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے گھر آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ عادل تھے۔ ماں تو ان کے ساتھ عام مہمان کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، لیکن یہ میرا دل ہی تھا جو دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے دل کا بادشاہ تھا۔ اماں اسے مہمان خانے میں لے کر آئی اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی۔ تب اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری نظریں لمحے بھر عادل سے ملی تھی اور دھڑکنیں ذرا بے ترتیب ہوئی، لیکن میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور عادل نے ماں سے کہا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ تب عادل اماں کے پیروں میں آ بیٹھا اور بولا، میں آپ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت کریں۔ اماں نے کہا،
تسلیم کا کیا ہوگا؟ تب عادل نے کہا، تسلیم اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے، مجھے اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میرے بچے کو ایک ماں کی اور نبیلہ سے بہتر ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے، تب میرا دل بھی تڑپ اٹھا۔ اماں نے عادل کو اپنے پاس بٹھایا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک پاک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ میں عادل کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی تھی، تسلیم خالہ کو الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عادل نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد تسلیم نے ہمارے بچے کو بھی اس بلی کے بچے کے ساتھ رکھنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ بالکل بلی کے بچے جیسا برتاؤ کرتی، جس کی وجہ سے میں پریشان رہنے لگا۔ اس کا سچ میں ذہنی توازن بگڑتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر میری حالت غیر ہوتی گئی۔ عادل میرے بیٹے کو میرے پاس ہی لے آئے تھے، پھر اگلے 2 سالوں میں اللہ نے مجھے ایک اور بچے سے نوازا۔ تسلیم کو اس بارے میں علم نہ ہو پایا کہ میں عادل کی زندگی میں آ چکی ہوں۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا مجھے تسلیم خالہ سے مل کر سب کچھ بتا دینا چاہیے یا پھر خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ باقی زندگی گزار دینا چاہیے؟ مزید ایسی کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔